अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें हैं, कुछ एनालिसिस है, बैकग्राउंड हिस्ट्रीज़ हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है इस वीलॉग में। और मेरा ख्याल है कुछ बातें इसमें हो पाएंगी, कुछ हम अगले वीलॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मियाँ साहब के हवाले से डॉन न्यूज़ में छपी है, और इस स्टोरी के अलावा भी मैं काफ़ी दिनों से बात कर रही थी कि क्या वजह है कि जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, 21 अक्टूबर का उन्होंने जलसा किया, उसके बाद वो बिल्कुल मंजर आम से गायब हैं। कोई अवामी मुहिम नहीं, कोई अवामी राब्ता नहीं, कोई किसी किस्म का जलसा जुलूस रैली नहीं, कोई किसी किस्म का हमें मीडिया इंटरेक्शन नज़र नहीं आ रहा, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। भाई आप आए थे तो आके जिसको कहते हैं ना थरथली डाल देनी चाहिए थी, पता लग जाता था कोई बंदा आया वापस। इतने साल बाद आप आए हैं, एज ए प्राइम मिनिस्टर आप प्रोटोकॉल ले रहे हैं, सारे आपके आगे पीछे बिछे जा रहे हैं, तो आपने तो आके जो धाक बिठानी थी, जो आपने ये तासुर देना था कि भाई सब आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और आपके आते ही जो है लहरें बहरें हो गई हैं और लोग दीवानावार आप पे निछावर हो रहे हैं, तो ये सारा आपने जो एक तासुर देना था, ये जो आपने दिखाना था, तो ये तो कोई हमें नज़र नहीं आया मामला। और मियाँ साहब जब से आए हैं वो आके चुप करके बैठ गए हैं घर के अंदर चुप के, और कोई उनका कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि चंद अपनी किचन कैबिनेट के लोग बिठा कर आप कोई इजलास कर लें, तो इसके अलावा तो हमें कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लान, कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो इतनी खामोशी की आखिर वजह क्या है? हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी कुछ ना कुछ बात कर रही है, पीटीआई बेचारी को तो कुछ इजाज़त भी नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से बार बार सर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इधर है कि मुकम्मल खामोशी है। और उम्मीदवारों के लिए भी सूरत हाल ये है कि जी आपने जो टिकट के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी अपनी डेट बढ़ा दी है। बहुत से लोग ये खबर दे रहे हैं कि जी आपके पास मुतल्लिका जो हलकों के लोग थे वो उम्मीदवार आए ही नहीं सामने, कम थे लोग, और इसलिए अब आपको जो है वो डेट बढ़ानी पड़ी है ताकि मज़ीद लोग जो हैं वो दरख्वास्तें दे सकें। तो मैं तो वैसे इस पर इतना बिलीव करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई पार्टी का तासुर ये बना होता है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट इसको अब ग्रीन सिग्नल दे चुकी है और इन्होंने ही इक़्तिदार में आना है, तो लोग चाहते ना चाहते, चाहे उनसे अग्री करते हो या ना करते हो, फिर भी बहुत सारे इब्नुल वक्त लोग होते हैं जो समझते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम करना चाहिए, तो वो पहुंच जाते हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरा नहीं ख्याल है कि इन्हें उम्मीदवार ना मिल रहे हों। उम्मीदवार तो ऐसे हमारे मुल्क में बहुत मिल जाते हैं जो कि वक्त के लिए, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो अपना आपको ढाल लेते हैं। हाँ, ये खौफ ज़रूर है लोगों में कि जनाब क्या पीएमएलएन के टिकट के बाद भी, धांधली के बाद भी वो कामयाब हो सकेंगे या नहीं, ये एक अनसर्टेनिटी किसी भी उम्मीदवार के माइंड में इस वक्त हो सकती है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप ये कहें कि जी फिर भी कोई टिकट का ख्वाहा नहीं होगा, तो ये बाज़रा देर से ही हज़म होती है। लेकिन बहरहाल बैक टू मियाँ साहब के हवाले से जो मेरी ये तशवीश थी, मैं इसका काफ़ी दफ़ा इजहार भी कर चुकी हूँ। और अब डॉन न्यूज़ ने जो एक आर्टिकल लिखा है उसके मुताबिक जो मियाँ साहब हैं वो इस बात पे परेशान हैं कि जो उनके साथ लाडले का एक टैग लग गया है उसको किसी तरह से रिमूव किया जाए। अब उनको इस बात की पशेमानी है कि जनाब बार बार जो एक इम्प्रेशन उनके सामने बार बार आके खड़ा हो रहा है वो यही है कि आप डील करके आए हैं, आप समझौता करके आए हैं, आपने अपने बयानिए को दफन किया, आपने सेटलमेंट्स की, आपने इक़्तिदार की खातिर, अपने ज़ाती मफादात की खातिर, अपने करप्शन केसेस को ख़त्म करने की खातिर, अपनी दौलत की खातिर आपने हर चीज़ को, हर उसूल को, हर नज़रिए को बिल्कुल पीछे रख दिया, छोड़ दिया, बालाए ताक रख कर आपने एक डील बनाई, और उस डील के तहत अब आप मुल्क वापस आ गए हैं। लोग इस चीज़ को मानने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं कि आप एक फेयर तरीके से वापस आए हैं। हर एक को नज़र आ रहा है और कोई अंधा भी देख सकता है। अब मियाँ साहब को परेशानी ये हो रही है कि जनाब ये टैग जो है हटना चाहिए। इस टैग के साथ अगर हम कैंपेन में जाएंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो लाडले वाला जो एक टाइटल मिला हुआ है इसको किसी तरह से रिमूव किया जाए। तो मियाँ साहब ये कलंक का वो दाग है जो आपने खुद अपने लिए चुना है, इसमें अब क्या कोई रिमूव किया? कहा जा रहा है कि जो इरफान सदीकी साहब हैं जो हमेशा से बयानिए बनाने, नारे ईजाद करने और तकारीर लिख के देने में बड़े एक्सपर्ट हैं, वो ख़ास तौर पर एक मज़ीद पूरी कोई 50-60 लोगों की टीम है, उसके साथ उनको ये टास्क दिया गया है कि एक बयानिया ज़बरदस्त सा बनाया जाए इलेक्शन कैंपेन के लिए। लेकिन अब ये अगेन बेसिक चीज़ समझने से ये लोग कासिर हैं कि बयानिए ये नहीं होता कि कागज़ पेंसिल लेके आप चार दिमाग बैठ जाएं और बयानिया बन जाए।
آپ کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جب تک اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، آپ کے حالات آپ کی بات کے ساتھ جب تک مطابقت نہیں رکھتے، وہ بات آپ کے دل کو اثر نہیں کرتی ہے. یہ بات لکھ لیجئے، آپ جو مرضی کر لیں. اب آپ آ کے اگر یہ کہیں کہ جی میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا، تو کون یہ بات مانے گا؟ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ آپ مجرم ڈکلیئر ہوتے ہوئے بھی آپ آ رہے ہیں پرسنل طیاروں پر، اور آپ کو پروٹوکولز مل رہے ہیں، آپ جیل نہیں جا رہے ہیں، آپ کو ایئرپورٹ پہ ضمانتیں مل رہی ہیں، بائیو میٹرک ہو رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں دیکھ کر کوئی کیسے مانے گا کہ آپ جو ہے جینونلی آئے ہیں اور آپ کسی ڈیل کے ساتھ نہیں آئے؟ تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ مطلب آپ کام بھی کہتے ہیں کہ ہم وہ کریں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. جب تک کہ آپ کے حالات آپ کے پورے بیانیے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھیں گے، یہ بیانیہ آپ جتنی مرضی خوبصورت الفاظ لفاظی اور جو ہے نقاشی کے ساتھ تیار کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو عرفان صدیقی صاحب اپنے تمام تر ایکسپیرینس کے باوجود اس میں فلاپ ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ کی پوری ایک جو پریکٹس ہے جو بھی آپ نے پچھلے کچھ سال میں کی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں جا رہی ہے، تو پھر کیسے وہ کوئی ایسے الفاظ ڈھونڈ لائیں جو کہ عوام کے دلوں میں گھر کر جائیں؟ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور میں نے یہ جس دن نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر کی تقریر کی تھی، میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ ان کی تقریر پھیکی تھی، بور تھی، کیونکہ وہ ایک کمپرومائزڈ تقریر تھی، اور وہ بندہ جو سوچتا ہے وہ بول ہی نہیں رہا، اور جو وہ سوچتا ہے وہ بول سکتا نہیں ہے کیونکہ وہ کمپرومائز کر کے آیا ہے. تو پھر کیسے اس کی بات میں دم خم ہوگا؟ پھر کیسے اس کے الفاظ میں کوئی اثر ہوگا؟ کیسے اس کی بات دل میں گھر کر جائے گی؟ اس نے اپنے لیے فائدے چن لیے، اس نے سوچ لیا کہ میں نے کوئی مشقت نہیں برداشت کرنی، کوئی مشکل نہیں دیکھنی، اس نے اپنے لیے فائدے چن لیے. جب اس نے فائدے چن لیے تو اب عوام اس کو مظلوم کیسے سمجھے؟ عوام کیسے یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی بھی ہے تو کیا اس نے ازالہ نہیں کر لیا؟ اگر ہوئی بھی ہو تو اس نے اس کو کیسے ڈبل ٹرپل کر کے اس کے فائدے بھی اس کے بدلے میں حاصل کر لی ہے؟ تو آپ اگر مظلومیت کارڈ بیچنا چاہتے تھے تو پھر مظلوم بننا بھی تو تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آتے جیل چلے جاتے وہ آپ کو پولیٹیکلی فائدہ ہوتا، آپ کو پولیٹیکلی لگتا کہ ہاں بھائی ڈیل کر کے نہیں بندہ آیا، دیکھو اسی لیے اس کو جیل جانا پڑا. لیکن ان کو تو اپنا آرام بڑا پسند ہے، ان کو تو اپنا جو روب دبدبہ دکھانا تھا کہ جی ہم ایز اے پرائم منسٹر آ رہے ہیں وہ بڑا عزیز تھا. تو اس وجہ سے جو ہے ان لوگوں نے 2-4 دن بھی جیل جانا پسند نہیں کیا. اگر کہ حالانکہ یہ ہفتہ 10 دن چلے جاتے تو اس سے ان کو بیانیہ بنانے میں کچھ نہ کچھ مدد مل جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا. تو یہ سیاسی طور پر بھی ایک بالکل فاش غلطی تھی پی ایم ایل این کی. اور اس کے بعد اب یہ آپ ٹاسک دے رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی لوگ آپ کے بیانیوں کے چکر میں، الفاظ کی جادوگری کے چکر میں یہ سب بھول جائیں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. پچھلے 1.5-2 سال میں لوگوں نے جو دیکھا ہے، اور یہ صرف 1.5-2 سال کی کارستانی نہیں ہے، یہ بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جب خواجہ آصف پی ٹی آئی کی دور حکومت میں انگلی لہرا لہرا کے کہتے تھے کہ ان کے اوپر آسمان گرنے والا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پیچھے ڈیلنگ ویلنگ شروع ہو چکی تھی. یہ بات اس وقت بھی تھی کہ جب میاں نواز شریف صاحب جیل سے نکل کر لندن چلے گئے تھے، اس وقت بھی یہ معاملات چل رہے تھے. یہ بات اس وقت بھی تھی جب ان کو یہ ریلیف فراہم کیے گئے، مریم نواز صاحبہ جیل سے باہر آنے میں کامیاب ہوئیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جب نواز شریف کی جو زندگی ہے اس کی گارنٹیاں مانگی جا رہی تھیں، یہ تب سے ڈیلنگ ویلنگ چل رہی تھی. جب شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آ گئے، وہ باقاعدہ اپنے آ کے انہوں نے چارج سنبھال لیا، تب سے بھی یہ بات چیت چل رہی تھی. تو یہ سب ان کے اس وقت کے کام ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پچھلے 2 مہینوں میں انہوں نے ویلنگ ڈیلنگ کی ہے، یہ تب سے سلسلہ چل رہا ہے. تو اتنا لمبا آپ کا، اور اس وقت جو سامنے بیان تھا جو عوام کو دھول جھونکی جا رہی تھی، وہ ووٹ کو عزت دو، وہ پی ڈی ایم کی تحریک، وہ مہنگائی کا رونا، یہ بیچا جا رہا تھا. اور پیچھے پیچھے یہ اپنے یہ والے کام کر رہے تھے، اور الٹیمیٹلی اس میں کامیاب ہو گئے اور آج آ کے بیٹھ گئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، جو سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چہرہ دیکھتے ہیں تو اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کس منہ کے ساتھ جو ہے عوام کے ساتھ جائیں، کیا اسے جا کے بتائیں کہ کیا بیانیہ ہے، کیوں آپ ہمیں ووٹ دیں. تو اس وجہ سے چپ کر کے اب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نہیں نکل رہے ہیں. اور اب یہ پلان ہے کہ جی پہلے ہمارے لیے یہ سٹگما ہٹایا جائے، پھر ہم سوچیں گے کہ ہم باہر نکل کے عوام کو فیس کریں. تو یہ تو سٹگما نہیں ہٹنے والا، یہ نہیں ہٹنے والا. آپ جو مرضی لے آئیں، جتنے مرضی جادوگر لے آئیں الفاظ کے، جتنے مرضی لوگوں کو ڈنڈے مار لیں، وہ تو مار کے دیکھ ہی لیے ہیں سب نے. تو یہ لوگ بھولنے والے نہیں ہیں. اور نہ آپ کے جو یہ تاثر ہیں، یہ جو آپ نے خود اپنے لیے چنا ہے راستہ، اس راستے کے بعد اب آپ یہ سوچیں کہ لوگ آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ انقلابی ہیں، تو یہ نہیں ہونے والا. اگر لوگ یہ سمجھیں کہ آپ ڈیل کر کے نہیں آئے تو یہ نہیں ہونے والا. یہ ایک کھلی کتاب کی صورت میں ہر چیز واضح ہے.
اور جو پاکستان میں اتنا زیادہ پالیٹکس پہ گہری نظر نہیں بھی رکھتا وہ بھی یہ دیکھنے کے لیے اس کو بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, کوئی بڑا تجزیہ نہیں چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ کس طرح سے ملک میں واپس آئیں. تو بہرحال جی اب یہ میاں صاحب کی فرمائش ہے, یہ دیکھتے ہیں پوری ہوتی ہے کہ نہیں. باقی ایک اور سٹوری جو ہے وہ بہت چل رہی ہے, وہ سلیم صافی صاحب نے جو انٹرویو کیا ہے نام اللہ کا, جو کہ بنی گالا کے سابق انچارج تھے. اس کے اوپر میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی تھوڑی بات کی تھی. بہت ہی یہ ایک عجیب و غریب قسم کی حرکت اس لیے ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ کسی بھی سابق وزیر اعظم کے کوئی ملازم کو لے کر بیٹھا ہو اور اس سے گھر کے اندر کی باتیں پوچھی جا رہی ہوں اور اس سے کردار کشی جو ہے وہ مقصود ہو. تو یہ ایک عجیب و غریب سا انٹرویو جس کے بارے میں کیا الفاظ کہے جا سکتے ہیں. اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی صدقے کے لیے بکرے آتے تھے 15 دن بعد, کالا بکرا آتا تھا, اس کی سری جو تھی وہ قبرستان میں پھینکی جاتی تھی, گوشت جو تھا وہ ملازمین کو دیا جاتا تھا, پھر مرغی بھی آتی تھی صدقے کے لیے, پھر وہ چیلوں کووں کو کھلا دی جاتی تھی. تو اس طرح کی باتیں. تو پہلے تو ویسے اس پہ بھی آبجیکشن نہیں سمجھ میں آتا کہ صدقہ تو خیر کوئی غلط چیز نہیں ہے, صدقہ تو بڑا افضل چیز ہے اور بالکل اسلام میں تو اس کی بڑی ترغیب ہے کہ صدقہ دیا کریں. تو یہ اس بات کے اوپر آبجیکشن کس بات کے, یہ بات سمجھ سے قاصر ہے. اور اگر کوئی صدقہ کر کے غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے, ملازمین کو گوشت دے رہا ہے, تو اس میں کیا برائی ہے. اور پھر اسی طرح سے باقی جو اگر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ خود براہ راست انٹروین کرتی تھیں, ہدایات دیتی تھی, تو اس کی تو انہوں نے فوراً تردید کر دی کہ وہ تو کبھی کسی سے ملتی نہیں تھیں. اور پھر یہ جہاں تک بات ہے کہ جی کسی کی کوئی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ کوئی اپنی وہ دیتی تھی, اس کا ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ جی وہ تصویر مانگ لیتے تھے اور دیٹس اٹ. تو یہ بھی اگین بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ایسا کرتے ہیں کہ استخارہ بھی کرتے ہیں, یا کوئی بھی کسی بزرگ سے بھی بعض اوقات مشورہ کر لیتے ہیں, کوئی کسی نے کوئی نوکری چینج کرنی ہو. اور یہ جو جس چیز کے اوپر یہ اعتراض کر رہے ہیں یہ خود ان کا یہی حال ہے. زرداری صاحب کے اپنے پیر ہیں اور ان کی وہ بات مانتے ہیں اور سنتے ہیں, اور وہ جب کہتے ہیں کہ جی آپ پہاڑوں میں نہ رہیں, آپ دریا کے کنارے نہ رہیں, آپ صحرا میں چلے جائیں, آپ ملک میں نہ رہیں, تو وہ سنتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو وہاں پر بھی یہ معاملات ہیں. میاں صاحب کے بھی اسی طرح سے چیزیں ہیں کہ بزرگان کی بات سنی جاتی ہے, دیکھی جاتی ہے اور اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھا جاتا ہے. یہ ہماری بہت ساری بڑی فیملیز میں کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں, مانتے ہیں, اور کچھ نہیں بھی فالو کرتے ہیں. تو یہ ان میں سے مجھے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں لگی جو کوئی ایسی کوئی آبجیکشنیبل ہے کہ جو کوئی آپ جس کے اوپر یہ کہیں کہ جی کسی کا کوئی ایمان خطرے میں ہے یا کوئی غلط کام ہو رہا تھا. تو یہ بھی ایک عجیب سا انٹرویو کر کے کوشش تو یہ کی گئی تھی کہ کوئی دباؤ بڑھایا جائے, لیکن اس کا بھی اثر الٹا ہی ہوا. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پی ٹی آئی نے تو خیر بہت زیادہ ٹرولنگ کی ہے اس کے اوپر, اور اب تو بات بہت زیادہ ہی آگے بڑھ گئی ہے. میں تو نہیں سمجھتی کہ اس لیول تک جا کے ٹرولنگ کریں آپ کہ کسی کو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اگلا انٹرویو جو ہے وہ کتے کا, اور کون سا صحافی جو ہے وہ کپتان کے شیرو کا انٹرویو کرنے جا رہا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس لیول تک آپ آئیں, کیونکہ ویسے بھی جو اس سے پہلے انٹرویوز ہوئے ہیں انہوں نے بھی کیا بگاڑ لیا ہے. جب جہانگیر ترین, علیم خان اور ان سب کے جو بالکل رائٹ ہینڈڈ لوگ تھے, ان کے اسٹیٹمنٹس عمران خان کی جو امیج ہے اس وقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے. تو کوئی بھی ایک ملازم جس کو آسانی سے کمپرومائز کروایا جا سکتا ہے, برائب کیا جا سکتا ہے, کسی بھی ایسے ملازم کے انٹرویو یا کسی بھی اور شخصیت کا انٹرویو کس طریقے سے ان کو ڈیمیج کر سکتا ہے. یہاں تو ابھی تک بیچارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پریشان پھر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا, کیا قاسم علی شاہ صاحب نے جتنا بھگتا ہے پی ٹی آئی والوں کو. تو بات یہ کہ جو آپ چیز ڈھونڈ رہے ہیں, کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہو نہیں رہی ہے. پرابلم یہ ہے. اور پھر بھی اس میں آپ سر ٹکراتے جائیں, دیوار کے ساتھ ٹکراتے جائیں, اس سے آپ کا اپنا سر زخمی ہو رہا ہے. اگلے بندے کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا ہے, نہ اس کے امیج پہ کوئی آنچ آ رہی ہے, نہ اس کے لوگ اس کی چاہت سے کہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں, اور نہ ہی کوئی بیانیہ بنانے میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں بہت آرٹیفیشل ہیں, بہت میڈ اپ سی ہیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ خود تیار کردہ چیزیں ہیں. تو بیانیہ ہو, کسی کے خلاف ہو, کسی کی حمایت میں ہو, جب آپ میڈ اپ چیز بناتے ہیں تو وہ دل کو نہیں لگتی. یہ نیچرل چیز ہے جو گرو کرتی ہے. آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے, جو گرو کرتا ہے اور لوگوں میں گھر کرتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ میں یوں اس کو بیٹھ کے یہاں پہ تیار کروں اور اس کے بعد کہوں لیں جی اب سب اس کو اڈاپٹ کر لیں اور سب اڈاپٹ کر لیں گے. تو یہ عجیب و غریب سی ایک کوشش ہے جو کرنے کی مسلسل کوشش جاری ہے, لیکن ابھی تک اس میں کوئی حاصل حصول نہیں ہے.
اور لاسٹلی میں ذرا بات کر لوں اس حوالے سے بھی کہ ریحام خان صاحبہ نے بھی ایک اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور آئی مسٹ سے کہ ان کی ایکٹنگ سکلز ویسے کافی اچھی ہیں، اور کافی وہ جس کو کہتے ہیں بڑا پرینک کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی. کوئی بات چوتھی طلاق کی ہو رہی تھی، کافی دنوں سے یہ ٹویٹس چل رہے تھے، اور اس میں جو زیادہ تر گمان تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ میاں صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پھڈا چل رہا ہے، یا کوئی معاملات ایسے ہیں، کوئی انبن ہوئے بیٹھے ہیں. تو میں اس کے اوپر اگلے ویلاگ میں بتاؤں گی کہ میں ایسا کیوں نہیں سمجھتی ہوں، لیکن یہ خبر آپس میں کچھ لوگ جو تھے وہ شیئر کر رہے تھے، ٹویٹر پہ کچھ چل رہا تھا اس کے بارے میں بات چیت. تو ریحام خان صاحبہ کچھ یوں سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ ان کی کسی طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ جی چوتھی طلاق ہو گیا. مجھے ویسے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ ان کی تو ابھی یہ تیسری شادی ہے، تو اللہ نہ کرے اگر طلاق ہوتی بھی تو تیسری طلاق ہوتی، چوتھی تو نہ ہوتی. لیکن شاید کچھ لوگوں نے ان کو بھی اس میں مینشن کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے انہیں لگا کہ بھائی انہی کی بات ہو رہی ہے. تو الٹیمیٹلی وہ پھر آ کے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تیسری شادی میں بالکل خوش ہوں، کوئی ہمارے مسائل نہیں ہیں، اور آپ بلا وجہ جو ہے مجھے کیوں کھینچ رہے ہیں. اور واقعی میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو بلا ضرورت ریحام خان کو اتنی امپورٹنس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب وہ ایک سائڈ پہ اپنے ہو چکی ہیں، جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکی ہیں. اس کے بعد کوئی اب ان کا کوئی ایسا کوئی ریلیونس تو رہی نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ان کو بار بار آپ جو ہے اتنی وہ ایک امپورٹنس دیتے ہیں، جس کی بعد وہ آ کر جو ہے مزید کچھ نہ کچھ کہتی ہیں سوشل میڈیا پر، اور ایک سلیبریٹی کی طرح خود کو جو ہے وہ پھر محسوس کر رہی ہوتی ہیں. اور اگین اب عمران خان صاحب سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ اپنی لائف میں ہیں، ان کو رہنے دیں، چاہے وہ اللہ نہ کرے وہ مزید ان کو شادی کرنی پڑے، وہ خوش رہیں. لیکن وہ جس طرح سے انہوں نے آ کے ویسے ویڈیو کا سٹارٹ کیا، اس سے تو وہ بڑا ایسا ہی تاثر دے رہی تھی کہ جیسے وہ ابھی کوئی اپنی طلاق کی خدا نخواستہ اناؤنس کرنے والی ہیں. لیکن شکر ہے کہ ایسا نہیں تھا. اور لیکن میں ایکٹنگ سکلز کی ان کی بہرحال کافی حیران ہوئی کہ جس طریقے سے انہوں نے ایکٹنگ کر کے پورا ماحول کریٹ کیا. تو یہ جی چیزیں چل رہی ہیں. لیکن جہاں تک نواز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے انبن کی بات ہے، وہ فی الحال دونوں فریقوں کو ابھی سوٹ نہیں کرتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ابھی کوئی آپشن نہیں ہے. اگر نواز شریف نہیں تو پھر کون؟ اور نواز شریف صاحب کے پاس بھی ابھی یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کریں، عوام پہلے ہی ساتھ نہیں ہے. تو دوسرا جو ایک ان کے پاس آپشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر اقتدار میں آیا جائے. تو اگر وہ ان کو بھی ناراض کر بیٹھیں گے تو پھر کریں گے کیا؟ ابھی فی الحال تو فوراً واپس بھی نہیں جا سکتے. تو اس وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملات خراب کریں گے، یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کوئی معاملات خراب کرے گی. بھلے یہ دل سے ایک دوسرے کو چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن فی الحال یہ ایک ایسی زبردستی کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس کو میرا خیال ہے کہ ابھی لے کے چلنا ہی پڑے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.